लेक्चर्स में डाटा टाइप्स के ऊपर थे। बेसिक डाटा टाइप्स देखे, वेरिएबल डिक्लेरेशन का देखा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का देखा, अरे के बारे में कुछ डिस्कशन की। फिर हमने यहाँ पर कुछ डाटा टाइप्स इनके मजीद फंक्शंस देखे, पार्स इंट, पार्स फ्लोट, नंबर, इज एन एन, और बुलियन के बारे में कुछ देखा कि इनपुट जाए तो क्या बिहेव करता है। स्ट्रिंग को देखा, कुछ फंक्शन देखे, और सब स्ट्रिंग सब एसटीआर में क्या फर्क था। स्लाइसिंग का मैंने स्किप कर दिया था, तो अगर आपको सब स्ट्रिंग समझ आ गया तो स्लाइसिंग सिर्फ ये करता है कि अगर आप इसको इस तरह करके इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सब स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है। अगर आप इसे माइनस में पास करते हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करता है चीजों को करना, उल्टे ऑर्डर में। तो स्लाइस को आप एक्सरसाइज के तौर पे देखिएगा, क्वेश्चन में तो डिस्कस कर लेंगे हम। इंडेक्स ऑफ को देखा था, अरे के बारे में डिटेल से देखा था कि अरे के बारे में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे मेंटेन करता है, की वैल्यू पेयर होता है, आप एलिमेंट पुश कर सकते हैं, डायरेक्ट इंडेक्स बता के भी चीज को डाटा डाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये कुछ हमने फंक्शंस देखे थे, प्रॉपर्टीज देखी थी काम करने की, और ये फिर हमने एग्जांपल देखी थी मजीद जिसके अंदर हमने देखा था। हमने ये देखा था कि अगर आप किसी अरे की लेंथ खुद इंक्रीज कर देते हैं तो उससे कीज पे इफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर लेंथ डिक्रीज कर देते हैं तो फिर आपकी उससे आगे वाली सारी कीज जाया हो जाती है आपके पास। तो कोई क्वेश्चन इन दो लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि आज हम कंडीशनल्स और लूप्स करेंगे जो कि मतलब ऑलमोस्ट ही सेम है जो आप पढ़ते हैं लैंग्वेज के अंदर। और फिर कुछ एक्सरसाइजेज मैं दे दूंगा आप लोगों को वीकेंड के लिए, तो आप उन्हें ट्राई कीजिएगा, कंसेप्ट वाइज हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। सो हर लैंग्वेज की तरह सेम फाइल का फॉर्मेट भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेन फंक्शन है, राइट लाइन का फंक्शन है, और अगेन हमने बॉडी के ऑन लोड पे फंक्शन कॉल किया हुआ है ताकि जब पेज खुले तो हमारा सारा कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाए। अच्छा, इसमें यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं ताकि हम उन्हें अपने टेस्टिंग में इस्तेमाल कर सकें। जो हमने भी ऑपरेशन करने हैं हमें पता हो, तो एक वेरिएबल ए है, एक बी है, एक मार्क्स का वेरिएबल है। जावास्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर वही हैं जो सी प्लस प्लस जावा में है। प्लस का मतलब दो चीजों को प्लस करना, माइनस सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और रिमाइंडर का मतलब रिमाइंडर कंप्यूट करना। तो अगर आपने दो वेरिएबल्स को जमा करना है, जमा करके रिजल्ट रखना है, सिंपल, कोई डिफरेंस नहीं है। माइनस में कोई डिफरेंस नहीं है, एंड सो ऑन, कोई डिफरेंस नहीं है। कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलमोस्ट सेम है, एक ऑपरेटर डिफरेंट है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डबल इक्वल का मतलब यहाँ पे बिल्कुल सी प्लस प्लस जावा की तरह दो चीजों को कंपेयर करने के लिए है। नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सेम चीज है। अगर आप दो चीजों को कंपेयर इफ स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं तो 100% सिंटैक्स सेम है, उसी तरह जिस तरह सी प्लस प्लस में है। ए इक्वल डबल इक्वल टू बी, एक ऑपरेटर ये वाला है, ए ट्रिपल इक्वल टू बी। इन इसका फर्क क्या होता है? जब आप डबल इक्वल कहते हैं तो ये बेसिकली इन दोनों को कंपेयर करता है, और कंपैरिजन के अंदर अगर ए की टाइप, लेट्स सपोज ये ए एक नंबर है और ये बी एक स्ट्रिंग है, तो वो बी को भी नंबर बनाने की कोशिश करेगा, और अगर वो बी नंबर बन जाएगा, और बी को नंबर बनाने के लिए वो नंबर का फंक्शन इस्तेमाल करता है जो ऊपर देखा था हमने कल, तो वो इंटरनली इस वाली स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा खुद ब खुद नंबर में, और फिर कंपैरिजन करेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये डबल इक्वल टाइप सेंसिटिव नहीं है। अगर दोनों की टाइप सेम ना भी हो तो वो टाइप को मैच बनाकर कंपैरिजन करने की कोशिश करता है, जबकि ये जो है ये टाइप सेंसिटिव है। तो पहले ये टाइप चेक करता है कि दोनों वेरिएबल्स की टाइप सेम है कि नहीं है, या तो नहीं कि ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, या कुछ और है। अगर टाइप सेम होगी फिर कंटेंट उनका मैच होगा, फिर वो कंपैरिजन की बात करेगा। ठीक है, तो ये टाइप सेंसिटिव नॉर्मल वाला है। ये एक ट्रिपल इक्वल वाला जो नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं होता यहाँ पर है, ये बेसिकली टाइप सेंसिटिव है। फिर नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, और इफ एल्स की स्टेटमेंट सेम टू सेम वही। आप इफ में काम करना चाह रहे हैं करें, अगर आपने साथ एल्स में भी करना है तो एल्स में कर लें, खाली इफ यूज करनी तो खाली इफ यूज कर लें, नो डिफरेंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे, जो अगर आपने दो कंडीशंस को, मल्टीपल कंडीशंस को आपस में कंबाइन करना हो तो सेम लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। डबल एंड का साइन एंड के लिए, और का साइन, और नॉट का साइन। सो अगर हम ये चीज देखी थी, थोड़ा सा उसको बुलियन वाली चीज को रिवाइज करें जो कल हमने देखा था डिटेल से। यहाँ पे ये वाली चीज देखी थी हमने कि किस केस में जो चीज है वो ट्रू बनती है और किस चीज में फॉल्स बनती है।
اگر میں اب یہاں پہ صرف یہ لکھ دوں اف او بی جے، اور اگر میرا یہ او بی جے ایک آبجیکٹ ہوگا تو اس اف کے اندر یہ ایویلویٹ ہو کے کیا بنے گا، یعنی اس او بی جے کو کنورٹ کریں گے ٹرو یا فالس میں. تو جو چیز بھی اپنے اندر رزلٹ دی ہوئی ہے وہ ایونچولی کنورٹ ہونی ہے ٹرو یا فالس میں. اگر اس کا رزلٹ ٹرو آئے گا تو ہم اف کے اندر آ جائیں گے، اگر اس کا رزلٹ فالس آئے گا تو ہم اس اف میں نہیں جائیں گے. سو یہاں پر آپ نے جسٹ ایک او بی جے لکھ دی ہے. اب اگر یہ او بی جے ایک آبجیکٹ ہوتا تو پھر اس کا رزلٹ ٹرو ہوتا ہے. کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بولین میں اگر آپ کو چیز دیتے ہیں، کوئی آبجیکٹ دیتے ہیں تو وہ اس کو ٹرو میں کنورٹ کر دیتا ہے. اگر آپ انڈیفائنڈ دیتے ہیں، نل دیتے ہیں، زیرو دیتے ہیں، ایمٹی اسٹرنگ دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ فالس ہوتا ہے. تو اگر میں یہاں پہ ڈائریکٹ زیرو لکھ دوں اس کی بھی ویلیوشن فالس میں ہونی ہے. یہاں پر 5 لکھ دوں اس کی ویلیوشن ٹرو میں ہونی ہے. اگر میں یہاں پر یہ میں نے او بی جے لکھ دیا جو کہ انڈیفائنڈ ہے تو اس کی ویلیوشن ہمارے پاس کس میں ہونی ہے، فالس میں ہونی ہے. اور اگر میں اس کو ایسے لکھ دوں تو اب یہ ایک آبجیکٹ لکھا ہے اس کی ویلیوشن ٹرو میں ہونی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی اس کو پاس ہو رہی ہے وہ اس چیز کو پہلے ٹرو اور فالس میں کنورٹ کرے گا اور پھر آپ کے پاس آگے اف کا اسٹیٹمنٹ ڈیسیجن کرے گی کہ میں نے اب اندر جانا ہے کہ نہیں جانا. سو اس میں کوئی پرابلم ہے؟ یہ ایکچولی چیز اوپر ہونی چاہیے تھی، یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں. اس کا لاجیکل آپریٹر سے تعلق نہیں ہے، یہ نارملی کنورژن کا پارٹ ہے کہ آپ کنورٹ کیسے کرتے ہیں اس کو. سو یہاں تک میں نے جو تھوڑے سے کنسیپٹس بتائے ہیں، کوئی کویسچن ہو اس بات میں، کوئی کویسچن ہو تو پلیز بتائیں کیونکہ پھر آگے چلتے ہیں. اگر آبجیکٹ ہوگا تو اس کو ہمیشہ پہلے ٹرو دیکھے گا. بلال یہ جو بھی آپ نے اس کو ایک دفعہ ذرا لائک جو ڈبل ٹرپل آپ نے آپریٹر کا بتایا نا وہ بتا دیں ایکول والا. ٹھیک ہے شیور. اس کی نا ایگزامپل نیچے دی میں ایگزامپل نیچے پہلے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ایگزامپل اگر آپ نے، میں نے یہاں پہ اس طرح لکھا ہے رائٹ، تو اس سے کنفیوژ نہ ہو، جسٹ میں نے اس کو کمپیریزن کیا اور ایک ویریبل میں اسٹور کر لیا ہے. تو اگر میں اس کو ایسے کہہ دیتا اف اور یہ لکھ دوں، اب میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ میرے پاس جو دو ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں. اب اگر آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ بھی 1 ہے اور یہ بھی 1 ہے، اگر آپ ڈبل ایکول یوز کر رہے ہیں تو وہ دونوں کی ٹائپ کو سیم کرنے کی کوشش کرے گا پہلے، یعنی وہ ٹائپ کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا کہ یہ اسٹرنگ ہے یا انٹیجر ہے. وہ یہ ٹرائی کرے گا کہ اس والی اسٹرنگ کو بھی میں انٹیجر بنانے کی کوشش کروں اور اس کے لیے نمبر کا فنکشن استعمال کرے گا. نمبر کے فنکشن میں اگر میں یہ چیز پاس کروں تو اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی، 1 ہوگی. تو پھر وہ دیکھے گا یہاں بھی 1 ہے یہاں بھی 1 ہے تو ریزلٹ 2 بن جائے گا. لیکن اگر میں یہی کام اس والے کے ساتھ کرتا، یعنی اس طرح کروں یہ کام اس طرح کر کے، تو اب اس کیس میں کیا ہوگا، چونکہ وہ دیکھے گا اس کی ٹائپ نمبر ہے اور اس کی ٹائپ آف کیا ہے، اس کی ٹائپ اسٹرنگ ہے، تو دونوں کی ٹائپ ہی سیم نہیں ہے تو آگے کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. تو ڈبل ایکول ٹائپ کو اگنور کر کے کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دونوں کی ٹائپ سیم ہو جائے، جبکہ ٹرپل ایکول کہتا ہے کہ نہیں، دونوں کی ٹائپ بھی سیم ہونی چاہیے اور کنٹینٹ بھی سیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سو بوتھ بہیو سیم. ڈبل ایکول ڈز ناٹ اپلائی اینی ٹائپ چیک بٹ ٹرپل ایکول ڈز. جی بلال اس سے پہلے جو ایک چیز ریپیٹ کی تھی کہ کون سی چیز اف کے ساتھ ٹرو ہوتی ہے کون سی فالس، ذرا ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ پلیز کر میں کر دیتا ہوں، دوبارہ کر دیتا ہوں. دیکھیں جب بھی کوئی چیز ہم یہاں پر لکھیں گے تو اس چیز نے ٹرو یا فالس کنورٹ ہونا ہے. جاوا کے اندر، سی شارپ کے اندر آپ یہاں پر ایسی چیز لکھ ہی نہیں سکتے جو کہ ٹرو یا فالس نہ ہو. یعنی وہاں پہ آپ نے لکھنا تو کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے، اس کے علاوہ کچھ چیزیں نہیں لکھ سکتے. لیکن جاوا اسکرپٹ اور تھوڑی سی پرانی سی تھوڑی سی ملتی جلتی ہے. تو اگر میں یہاں پر یہ میں نے فار ایگزامپل اس طرح لکھ دیا کہ میں نے یہاں پر یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ لکھ دیا مثال کے طور پہ، یا میں ایک ویریبل بنا لیتا ہوں ادھر ویریبل او بی جے از اکول ٹو اور اس طرح کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جسٹ لکھ دیتا ہوں او بی جے. تو اب میرے پاس یہ او بی جے ٹرو یا فالس تو نہیں ہے نا، مطلب یہ کوئی بولین چیز تو نہیں ہے، یہ ایک آبجیکٹ ہے. تو یہ اس کو کنورٹ کرے گا، کنورٹ کرنے کی کوشش کرے گا یوزنگ دس نیو بولین فنکشن. تو یہ آٹومیٹکلی اندر بیہائنڈ دا سین اس والے فنکشن کو، بولین فنکشن کو استعمال کرے گا، اس کے اندر جو آپ نے چیز دی ہے اس کو پاس کرے گا اور پھر دیکھے گا اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. تو ہم نے کل دیکھا تھا کہ اگر آپ بولین فنکشن کے اندر یہ آبجیکٹ پاس کریں، وہ آبجیکٹ چاہے ایک سمپل آبجیکٹ ہو، اس کے اندر ایٹریبیوٹس ہوں، نہ کرتا ہے، وہ پاس کریں تو یہ اس کو ٹرو میں کنورٹ کرتا ہے. یعنی اس کیس میں یہ اس کے اندر آئے گا اسٹیٹمنٹ میں، یعنی ایک چیز ہے نا، یہ اس کی ایگزسٹنس ہے. اگر میں یہاں پر اس او بی جے کو اس طرح کر دوں، اب یہ او بی جے بائی ڈیفالٹ انڈیفائنڈ ٹائپ کا ہے. اب اس کے جب اس میں آئیں گے تو یہ اس کو فالس بنا دے گا کیونکہ انڈیفائنڈ چیز بولین کے فنکشن کے اندر فالس بن جاتی ہے. اگر میں اس کو یہاں پر ایمپٹی اسٹرنگ کہہ دوں، اس کیس میں بھی کیا ہوگا، میرے پاس یہ او بی جے چونکہ ایمپٹی اسٹرنگ ہے یہ فالس بن جائے گا. اگر میں یہاں پر کچھ لکھ دوں، اسپیس دے دوں، یہ لکھ دوں،
اب یہ کوئی چیز ہے ایمپٹی اسٹرنگ نہیں ہے تو یہ اس کو ٹرو میں کنورٹ کر لے گا. اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں 5, اب یہ نمبر ہے اور نمبر میں اگر یہ 0 ہوتا تو یہ فالس میں کنورٹ ہوتا, 0 نہیں ہے تو یہ ٹرو میں کنورٹ ہوگا. تو ایونچولی ایوری تھنگ جو بھی چیز ہے وہ ٹرو یا فالس میں کنورٹ ہونی ہے, اور اس کے لیے ہم نے یہ کل ساری ڈیٹیل دیکھی تھی کون سی چیز ٹرو میں کنورٹ ہوتی ہے, کون سی چیز فالس میں کنورٹ ہوتی ہے. یہ بات بنتی ہے لاجک کے نہیں بنتی ابھی. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کچھ اور ایگزامپل دے کے پلیز وڈ بی ہیلپ فل. اور میں اس کی تھوڑی پریکٹیکل ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس کو استعمال کہاں کریں گے؟ دیکھیں آپ کے پاس ایک او بی جے آیا, اب آپ نے اس او بی جے کے ساتھ کچھ کام کرنے ہیں, اور آپ کے پاس یہ جو او بی جے ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ او بی جے اگر ویلڈ چیز ہے تو پھر میں کام کروں. تو پھر ویلڈ چیز کا چیک کرنے کے لیے صرف آپ اپنی اف لگا دیں گے کہ اف او بی جے, اگر لیٹس سپوز یہاں پہ نل پڑا ہو تو اگر اس میں او بی جے میں نل پڑا ہوگا تو ہم کبھی بھی اندر نہیں آئیں گے. تو اگر ہم نے اسٹیٹمنٹ یہ لگائی ہے اف کی, تو مجھے پتا ہے کہ میں اگر اس کے اندر اف کے اندر آیا ہوں تو اٹ مینس او بی جے از سم تھنگ ویلڈ تھنگ. میں پھر او بی جے کو استعمال کر سکتا ہوں, کچھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ویلو کو یہ رکھوا دو. لیکن اگر یہ میں اسٹیٹمنٹ نہیں لگاتا اف کی اس کے استعمال کرنے کے لیے, مجھے پتا ہے ریفرنس ہے. سوری سپوز او بی جے کوئی ریفرنس اگر یہ کسی بھی چیز کو پوائنٹ کر رہا ہوگا تو یہ چیز ٹرو ہو جائے گی. لیٹ سپوز کے آبجیکٹ کے اندر کسی پیج کے ایلیمنٹ کی ویلو ہے, تو اگر ہم صرف اس کو چیک کرتے ہیں کہ ایف او بی جے یا او بی جے ڈاٹ ایگزسٹ وغیرہ یا کوئی اس طرح کی ویلو پاس کرتے ہیں, اگر یہ ویلو مطلب ایگزسٹ کر رہی ہوگی تو یہ ٹرو ہو جائے گی, اگر یہ میموری کے اندر نہیں ہوگی تو یہ فالس ہو جائے گی. آپ ایسے سمجھ لیں. ایک پوائنٹ یہ دیکھیں کہ اگر میں نے یہ او بی جے اس کو ایمپٹی اسٹرنگ کا ہے نا, تو اس میں یہ ویلڈ آبجیکٹ ہے, یہ او بی جے ویلڈ آبجیکٹ ہے جو کہ ایک ایمپٹی اسٹرنگ کو پوائنٹ کر رہا ہے, لیکن اس کیس میں یہ فالس ہوتا ہے. تو لیکن آپ اس لحاظ سے کیا کرتے ہیں, اگر ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ نل انڈیفائنڈ ایمپٹی اسٹرنگ, تو وہ اس کیس میں فالس بنا دیتا ہے اس کو, اور اگر وہ کیا کہتے ہیں ایگزسٹ کرتی تو ٹرو بنا دیتا ہے. یعنی اس کی آؤٹ پٹ کا رزلٹ ٹرو یا فالس بنتا ہے اس اف کے اندر جب لگاتے ہیں بولین ایکسپریشن کے اندر, اور یہ انٹرنلی اسی کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو کنفیوژن زیادہ ہوگی اس کی وجہ سے, کافی زیادہ ہوگی. اوکے چلے میں اس کو آسان الفاظ میں کوئی اور سب سے کوشش کرتا ہوں. آگے بڑھیں گے میرے سامنے دیکھیں ہمارے پاس ایک ویریبل ہے, سوری اوکے آگے بڑھیں گے تو ہو جائے گا یہ کلیئر. آگے اس کی مزید ایکسرسائز نہیں آنی, میں سے تھوڑا اس لیے زیادہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کلیئر ہو جائے تو زیادہ, اس لیے میں لگا رہا ہوں کہ ایکسرسائز آگے نہیں ہے, لیکن میں کچھ ایکسرسائز بنا کے دوں گا, اس میں ایکسرسائز بنا دوں گا اس کی. ٹھیک ہے, تو جسٹ میں 2 منٹ اور دے دیتا ہوں اس چیز کو, اگر چیز بنتی لاجک, ادروائز پھر اس کو ہم دوبارہ بعد میں دیکھ لیں گے لیکچر کے بعد. اچھا دوبارہ میں اس کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ویریبل ہے, وہ کہیں سے ویریبل ملا آپ کو, ویریبل کا نام ہے لیٹس سپوز, جس طرح ہم نے ایگزامپل لی ہے اے ویریبل ہے فار ایگزامپل. اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ اے ویریبل میں استعمال کرنا چاہتا ہوں, کہیں کسی جگہ پہ اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ اے پراپر ویریبل بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ایک طریقہ تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ٹائپ آف چیک کریں کہ اس میں ٹائپ آف کیا ہے, پراپر نمبر ٹائپ ہے کہ نہیں ہے, اینڈ سو آن, وہ چیزیں چیک کریں. دوسری چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس اے کو آپ اپنا ایک بی بنائیں اور بولین کا فنکشن کال کریں جو ہم نے کل دیکھا تھا, اس میں پاس کر دیں. تو اگر تو یہ اے ایک ویلڈ چیز ہوگی جو ہم نے کل دیکھی تھی, یہ سارا دیکھا تھا کہ اگر اس اے کے اندر نمبر پڑا ہوگا, 0 نہیں پڑا ہوگا تو ایمپٹی اسٹرنگ نہیں ہوگی, نل نہیں ہوگا, انڈیفائنڈ نہیں ہوگا, تو بی کے اندر ٹرو آ جائے گا. اگر وہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں 0 انڈیفائنڈ نل ایمپٹی اسٹرنگ, تو بی کے اندر فالس آ جائے گا. سو آپ اس کی بیس پر ڈیسیجن کر سکتے ہیں کہ اگر بی میں ٹرو آیا ہے تو بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے اس کو استعمال کرنا ہے کہیں پہ. اس اے کو میں نے فار ایگزامپل اپنے پاس جمع کرنا تھا, اے کے ساتھ ریمائنڈر لینا تھا میں نے 5 کا, میں نے جو بھی آپریشن کرنا ہے میرے لیے آپریشن ویلڈ ہوگا تو میں اس کو کروں, ادروائز میرے لیے وہ آپریشن ویلڈ نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کے اندر انڈیفائنڈ پڑا ہے, نل پڑا ہے, جو چیز چاہ رہا ہوں وہ پڑی نہیں ہوئی, تو میرے لیے وہ چیز غلط ہے. تو یہ چھوٹی سی میں نے ایگزامپل دی ہے, اگین پھر اس کو تھوڑا سا ایکسرسائز کے اندر مزید دیکھ لیں گے اگر کنفیوز کر رہا ہے تو. ٹھیک ہے, تو لیکن اس کا استعمال آگے نہیں آنا, اس لیے وہ پریشان نہ ہو کہ اگر یہ سمجھ نہ آیا تو میرا سارا خراب ہو جائے گا لیکچر, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں پھر. اچھا لاجیکل آپریٹرز کے اندر یہ 3 لاجیکل آپریٹرز ہیں, اینڈ کا, اور ناٹ کا. سو ان کا کنسیپٹ وہی ہے جس پہ ہم عام پڑھتے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس اینڈ کے ارد گرد 2 کنڈیشن دینی ہے. میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کنڈیشن اینڈ یہ کنڈیشن, اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو, یعنی یہ والی بھی ٹرو ہو اینڈ یہ والی بھی ٹرو ہو, تب آپ اف کے اندر آئیں گے, ورنہ آپ اف کے اندر نہیں آئیں گے. اور آگے ایلس اف یوز کیا ہے کہ اف نہ ہو تو پھر ایلس میں آؤ, پھر آپ نے ایک اف لگائی ہوئی ہے, اور اگر یہ بھی ٹرو نہ ہو کنڈیشن, پھر آپ اگلے ایلس میں آ جائیں گے, اور اف اینڈ سو آن. تو یہاں پہ اینڈ کا استعمال کر کے دکھایا گیا ہے کہ دونوں سائڈیں اگر ٹرو ہیں تو آپ اف میں آئیں گے, اور اف ایلس کی ایگزامپل
جسٹ سمجھانے کے لیے دی گئی ہے اور آخر میں ایک ایلس لگا دیا گیا. جتنے دل چاہے اینڈس لگا لیں. یہاں پہ اور کی ایگزامپل ہے. جی بولیے گا. کہہ رہا ہوں جتنے دل چاہے اینڈس لگا لیں. جتنے دل چاہیں آپ اینڈ کے بعد اور لگانا چاہتے ہیں جس طرح نارمل ہم لگاتے ہیں پروگرامنگ لینگویج میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اے میں جو ہے وہ موڈ اس کا 5 جو ہے وہ 0 بھی ہونا چاہیے, ایسی کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کے ساتھ ایک اس کے اندر آ کے میں نے اینڈ کے اندر آ کے ایک کنڈیشن یہ چیک کرنی ہے, اگر یہ ہو یا اے کا موڈ 3-0 ہو تو میں ملٹیپل بھی ڈال سکتا ہوں جس طرح ہم نارمل پروگرامنگ لینگویج میں کرتے ہیں, بالکل سیم ٹو سیم C++ جاوا کی طرح. تو آپ نے ایک کنڈیشن بتائی, اینڈ بتایا, پھر آپ نے ایک کنڈیشن بتائی, اینڈ بتایا, اور اینڈ کے بعد جو کنڈیشن ہے وہ آگے ملٹیپل کنڈیشن کا کمبینیشن ہو سکتی ہے, اس میں اور لگاؤ اینڈ سو آن اور اینڈ سو آن, جتنی مرضی نیسٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم. تو کوئی اس کے لیے ضروری نہیں کہ 2 ہی کنڈیشنز ہوں, ان لمیٹڈ لگا سکتے ہیں آپ تھیوریٹیکلی. اچھا اب یہ اور کی ایگزامپل دی ہے کہ ہم نے ایک ویریبل کے اندر ایک ویریبل لیا ہے نیم, اس میں ٹیسٹ رکھا ہے. تو ہم نے کہا ہے کہ اگر میرے پاس نیم کے اندر ٹیسٹ 1 ہو یا نیم کے اندر ٹیسٹ 2 ہو تو آپ اندر آ جائیں گروپ کے اندر. سمپل ہم نے ایک چیز چیک کی ہے, ایک فلیگ لیا ہے, مطلب ویریبل لیا ہے, اس میں ٹرو رکھا ہے اور ہم نے چیک کیا کہ اس فلیگ میں ٹرو ہے یا نہیں ہے. اگر ٹرو ہے تو اندر آ جائیں, جسٹ بتانے کے لیے کہ آپ اسٹرنگ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں, نمبر کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں اور بولین کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ وہی ایگزامپل آگے جو میں نے اوپر آپ کو دی تھی. اب دیکھیں میں نے یہاں پہ اف نیم لکھ دیا خالی. نیم کے اندر کیا پڑا ہوا ہے, یہاں پہ ایک اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے نا. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو اف نیم لکھا ہے کیا یہ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا, یعنی اف ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا. یہاں پہ میں نے اف کے اندر جسٹ ایک ویریبل لکھ دیا ہے نیم کا, اس ویریبل کے اندر کچھ چیز پڑی ہوئی ہے اوپر, اس کے اندر کوئی ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے, ٹیکسٹ obviously ٹرو ہوگا. تو اگر آپ کے پاس نیم کے اندر نل ہوتا یا ایمپٹی اسٹرنگ ہوتی یا انڈیفائنڈ ہوتا تو اٹ ول ایویلویٹ اٹ اف اٹ ول ایویلویٹ ٹو فالس ادروائز ٹرو. ٹھیک ہے, جو ہم باتیں کرتے آ رہے ہیں. تو چونکہ اس میں ایک پراپر چیز پڑی ہوئی ہے اس لیے وہ اس کے اندر آ جائے گا. ایک ٹرنری آپریٹر ہوتا ہے جس کو ہم کنڈیشنل آپریٹر بھی کہتے ہیں عام لینگویج کے اندر. ٹرنری آپریٹر, یہ آپریٹر کیا ہوتا ہے, یہ بالکل ایف ایلس کا تھوڑا سا الٹرنیٹو ہے. سو آپ اپنی کنڈیشن دیتے ہیں, یہ میں نے کنڈیشن لکھی جیسا میں نے اف میں کنڈیشن لکھی تھی. تو کنڈیشن دی میں نے کہ اگر میرے فلیگ میں ٹرو ہے, اف فلیگ اکول ٹرو, اگر فلیگ ٹرو ہوگا تو اس سائن کے بعد جو چیز لکھی ہے وہ چیز ہو جائے. اگر یہ ٹرو نہیں ہے تو جو میں نے اس سائن کے بعد چیز لکھی ہے وہ ہو جائے. تو بیسیکلی ہو کے جائے, میں ایک ویریبل کے اندر ریزلٹ اسٹور کر رہا ہوں کہ اگر فلیگ میں ٹرو ہے تو ریزلٹ میں ہیلو ورلڈ رکھ دو, اگر فلیگ میں فالس ہے, فلیگ میں یہ ٹرو نہیں ہے یعنی یہ کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو اس کے اندر ایلس ہیلو ورلڈ رکھ دو. تو یہ ٹرنری آپریٹر ہوتا ہے شارٹ کٹ آف اف, اگر آپ نے اس طرح کی سنگل اسائنمنٹ کرنی ہو تو. ٹھیک ہے جی. اور یہ لاسٹ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس دونوں میں فرق کیا ہے, دونوں بالکل سیم ہے, جسٹ یہ ٹائپ سینسٹیو ہو ٹائپ سینسٹیو. اس کی کوئی لمیٹیشن بھی ہوتی ہے ٹرنری آپریٹر کی؟ لمیٹیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر مزید یہاں پہ وہ بلاک وغیرہ کمپلیکس بلاک نہیں لکھ سکتے, کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز اپنے لکھ سکتے ہیں, میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں, لکھ سکتے ہیں لیکن وہ اس کا مقصد وہ نہیں ہے. ادروائز پھر آپ وہ عام اف یوز کر لیں. تو اس کا پرپز یہ تھا کہ جس طرح میں نے یہاں پہ 4 لائنیں لکھی ہیں مثال کے طور پہ, دیکھیں میں نے اتنا کوڈ لکھا ہے کہ اف یہ ہو تو یہ کرنا, ایلس میں آ کے یہ میں نے جو کوڈ لکھا, اب یہ 4 لائنوں والا کوڈ مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ نے اف میں یہ کرنا تھا, ایلس میں یہ کرنا تھا. تو اتنا کوڈ لکھنا, بلاک لگانے, اف ایلس لکھنا, تو جسٹ ایک لائن کے اندر اپنا کام کر سکتے ہیں اس کا. تو اگر شارٹ کنڈیشننگ ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن بلال ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم فار ایگزامپل ہم تو کوڈ آپٹیمائزیشن کے جتنا چھوٹا ہو وہ بیسٹ ہوئے گا, اس کے بجائے ہم ایف ایلس کے اسٹیٹمنٹ یوز کرتے رہے. تو لائک یہاں پہ ہماری کہاں پہ لمیٹیشن آتی ہے, فار ایگزامپل ان کیس ہم ایف ایلس نہیں لگاتے اور اپنا کام اسی سے چلاتے ٹرنری آپریٹر سے. بالکل جیسے دونوں کا مقصد سیم ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر فار ایگزامپل اب آپ کے پاس یہاں پہ اپنے ملٹیپل اسٹیٹمنٹس کرنی ہوتی, کچھ آپ نے ایکسٹرا کام کرنا ہوتا, تو یہ کوڈ ریڈیبل ہے, یوزیبلٹی پرسپیکٹو میں بڑا کلیئر ہے کہ بھئی آپ اف کر رہے ہیں, تھوڑی سی 2-3 لائنز لکھی ہوئی ہیں, کچھ آپ نے کام کیے ہوئے ہیں, تو یہ اس کا مقصد ڈفرنٹ بن جاتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ سنگل لائن ہی ہے, اف کے بعد سنگل لائن چلنی ہے, ایل کے بعد سنگل لائن چلنی ہے, تو پھر آپ کے لیے ٹرنری آپریٹر زیادہ سوٹیبل لگے گا. اس میں ریڈیبلٹی تھوڑی سی کم ہے, پڑھنے میں کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے اگر کسی کو پتا نہ ہو. تو یہ بھی ہے, لوگ یوز کرتے ہیں, اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں جہاں آپ کو لگے. یہ مطلب کسی چیز کی وہ نہیں ہے, ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے اف ہی یوز کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. آپ کو دل کرے لگے کہ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تو یہ یوز کر لیں, ایکسپیرینس کی بیس پہ لگے کہ نہیں اف ایلس زیادہ بیٹر ہے, مجھے وہ ریڈیبلٹی دے رہا ہے, وہ یوز کر لیں.
दोनों में कोई परफॉर्मेंस का इतना फर्क नहीं आएगा कि उसमें परफॉर्मेंस हाई होती है, उसमें परफॉर्मेंस लो होती है, क्योंकि इंटरनली वो यही काम कर रहा होता है कि ये होगा तो ये करना है, एल्स ये करना है। तो अगर ये मैं 4-5 काम करने होते यहाँ पर, तो फिर वो यहाँ पे 4-5 काम मुझे ब्लॉक लगाना पड़ता है इस तरह करके। अब मैंने ट्राई कभी नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है ब्लॉक चल जाएगा। अगर आप मल्टीपल ब्लॉक्स लगाते जाए यहाँ पे तो शायद चल जाए, लेकिन वो ट्राई नहीं किया हुआ, क्योंकि इसका बेसिकली पर्पस यही होता है कि आप सिंगल लाइन ही काम करते हैं इसके अंदर। ओके, ठीक। कोई और क्वेश्चन इस सारे के अंदर जो हमने अभी क्विकली देखा है? कंडीशनल ऑपरेटर, इफ एल्स, मेरा ख्याल है मोस्टली आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ा होगा, जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं कि वो चीजें आपके लिए रिवाइज हो जाएं। जो प्रोग्रामिंग पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़ी तो इट्स ओके, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सही है जी, कोई इसमें परेशानी, कोई कंफ्यूजन हो? अजीत को लगा होगा स्पीड से गुजर गया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा यही सोचा कि आपको चीजों का कुछ आइडिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन पे मैंने टाइम लगाया, अदरवाइज वी नो दैट कि इफ एल्स क्या होती है, इस तरह की चीजें। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक है लूप्स के ऊपर है। और अगेन यहाँ पे हम लूप्स को उस तरह नहीं देखेंगे जैसे एक इनिशियल कोर्स में देखते हैं, जस्ट रिवीजन ही है। तो सेम स्ट्रक्चर है, मेन का फंक्शन है और मेन का फंक्शन कॉल किया गया है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लूप्स हैं वो बेसिकली 3 लूप्स हैं, 4 लूप्स कह सकते हैं। पहली लूप है फॉर लूप, जो कि जिसको हम काउंटर लूप भी कहते हैं, जिसकी वर्किंग बड़ी सिंपल सी होती है कि आप अपने पहले पार्ट में फॉर के अंदर आके इनिशियलाइजेशन करते हैं, सेमीकोलन लगा के फिर कंडीशनिंग करते हैं, और सेमीकोलन लगा के फिर आप अपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं अपने वेरिएबल को कंटेन करने के लिए। तो ये काम कैसे करता है, जस्ट क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। आपका जब ये फॉर लूप स्टार्ट होगा, पहले आप अपने वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन करेंगे, ये वैल्यू असाइन हो जाएगी, फिर आपका ये कंडीशन चेक की जाएगी कि क्या ये जो कंडीशन है ये ट्रू है कि नहीं है। हमने ए को 0 असाइन किया, 0 लेस देन 10 है, हाँ जी है, लूप के अंदर आ जाएंगे। जितना कोड लिखा होगा सारा का सारा कोड परफॉर्म होगा। जब ये बॉडी कंप्लीट हो जाएगी कि आप यहाँ पर आएंगे तो जंप करके यहाँ पर चले जाएंगे A++ में। तो यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है उसके मुताबिक एक्टिविटी होगी, तो यहाँ पर आपके ए में एक वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो पहले 0 थी, अब 1 हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ जंप करके यहाँ पर आएंगे और कंडीशन चेक होगी, क्या 1 लेस देन 10 है, जी है, अंदर आए और ये सारी चीज परफॉर्म करें। उसके बाद फिर आप जब ये कंप्लीट होगा यहाँ पर जाएंगे, 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 10 है, बिल्कुल है, अंदर आ जाएंगे। और ये एक्टिविटी चलती रहेगी। आखिरकार जब ए में 10 हो जाएगा प्लस करने से, तो आप चेक करेंगे क्या 10 लेस देन 10 है, कंडीशन फॉल्स होगी, आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ये हमारी लूप की नॉर्मल वर्किंग इस तरह होती है फॉर लूप की। तो 3 पार्ट है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो वेरिएबल मैंने बाहर डिक्लेयर कर लिया था, यहाँ पे उसको सिर्फ वैल्यू साइन की है। अगर आपने वेरिएबल बाहर ना डिक्लेयर करना हो तो आप वेरिएबल को जस्ट फौरन यहाँ पे भी वैर लिख के डिक्लेयर करके वैल्यू दे सकते हैं। यानी डिक्लेरेशन भी और इनिशियलाइजेशन एक ही स्टेप में कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपने इस तरह ही करना है। अगेन वही है, ये कंडीशन है और फिर आगे वही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बेस पे आपकी कंडीशन भी तब्दील होती है कि आपने लेस देन करना है, ग्रेटर देन करना है, कंट्रोल करना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर प्रोग्रामिंग का फॉर लूप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े सिंपल से हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा है कि आपको वो चीज पक्की हो जाती है। यहाँ पे ये कोई कंडीशन, कोई क्वेश्चन आपका फॉर लूप में? यहाँ पे 0 के बाद जो इंक्रीमेंट कर रहा है ये 1 का कर रहा है ना, यानी 1 फिर 2 फिर 3 इसी तरह कर रहा है ना? जी 1 का कर रहे हैं, और बिल्कुल 1 का और अगर हमने इसको, अगर आपने ज्यादा करना हो, हाँ ज्यादा करना हो तो आप ये इस तरह स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये इस तरह करके। ओके। तो बाय डिफॉल्ट प्लस प्लस का मतलब 1 है, माइनस माइनस का मतलब 1 है, लेकिन आप इस तरह की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जिसमें आपकी वो इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो ए की पुरानी वैल्यू है उसमें 2 जमा करके दोबारा ए को साइन कर दो, तो +2 हो गया हमारे पास। ठीक है जी, रेडी, ओके गुड। अच्छा, फॉर लूप, इसको हम काउंटर लूप भी कहते हैं, बिकॉज आपको बताना पड़ता है कि स्टार्ट कहाँ से करो, एंड कहाँ पे करो, तो और ये क्या चीज होगी, तो उसी के मुताबिक ये लूप चलेगी। अगर आपने लूप को 10 दफा चलाना हो तो बड़ा आसान सी लॉजिक लिखी हुई है कि 0 से स्टार्ट करोगे, अगर मैं एक काउंट करता जाऊं तो 10 दफा ये कंडीशन ट्रू होगी और 11 दफा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप 10 दफा चलेगी आपकी। मैंने 0 से स्टार्ट किया ना इसको, इसलिए। अब इसी लूप का एक और वर्जन है, उसको हम कहते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप में क्या होता है, अगर मैं यहाँ से ये चीज बाहर निकाल दूं, इसको निकाल दूं यहाँ से लूप के अंदर से, ये चीज इधर से निकाल दूं, तो बाकी जो कंडीशन रह जाती है वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन होती है। तो क्वेश्चन आता है फिर इनिशियलाइजेशन कहाँ होगी, वो आपको लूप से बाहर करनी पड़ेगी। और फिर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ होगा, वो आपको लूप के अंदर हैंडल करना पड़ेगा। तो मोस्टली हम उसको जब हमारी बॉडी खत्म हो रही होती है लूप की, वहां पे करते हैं, तो चीज वही बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर आप जब यहाँ पहुंचे थे फिर आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया था,
تو وہ ہم کیوں نہ اس کو جانے سے پہلے انکریمنٹ ڈیکریمنٹ کر لیں. تو پھر کوشچن آئے گا کہ پھر دونوں میں فرق کیا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں لوپس ہیں. بعض اوقات آپ کو وہ استعمال کرنے کا دل کرے وہ کر لیں, بعض اوقات آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہو تو یہ استعمال کر لیں. آپ کو کوئی بھی ایک لوپ اسٹرانگ آتی ہو تو آپ سارے کام کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ کو ہر ساری لوپس آئیں. تو اگین سیم ہی جو ہم نے کنسپٹ پڑھا وہی ہے, لیکن اس میں انیشلائزیشن آپ باہر کر لیتے ہیں اپنے ویریبل کی. یہاں پہ جسٹ کنڈیشننگ چیک کرتے ہیں, اور کنڈیشننگ چیک کرنے کے بعد جو اس ویریبل کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ یہ کنڈیشننگ ایک وقت میں جا کے فیل ہو جائے, وہ آپ اس لوپ کے اندر آ کے ہینڈل کر لیتے ہیں. کسی بھی ذریعے سے ہینڈل کر سکتے ہیں, خود پلس کرتے رہیں, مائنس کرتے رہیں, کسی یوزر سے ان پٹ لے کے بھی کر سکتے ہیں کہ ویریبل میرا یوزر کی ان پٹ کی بیس پہ ڈیسیژن ہو جائے, اینڈ سو آن. تو یہ ہمارا وائل لوپ کا سنٹیکس ہے. چلنے کا میکانزم وہی ہے. یہاں پہ ویلیو سائن ہوئی, کنڈیشن چیک ہوگی, سارا کام ہوگا. اگر آپ نے یہ انکریمنٹ کیا ہوا ہے, ڈیکریمنٹ کیا ہوا ہے, تو آپ کا ویریبل میں ویلیو چینج ہوا کرے گی, کنڈیشن میں افیکٹ آئے گا. اگر آپ نے چینج نہیں کیا تو آپ کی ان لمیٹڈ لوپ چلتی رہے گی ہمیشہ کے لیے. جی وائل لوپ میں کوئی کوشچن؟ اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ میں تیز بول رہا ہوں, مجھے یہ چیزیں تھوڑی سی آرام سے بتانی چاہیے, تو میں وہ کر سکتا ہوں. اگر آپ مطلب کچھ لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے اس سے کہ جن کو آئیڈیا ہے وہ ہو جائیں گے پریشان, جن کو نہیں ہو تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے بتا دیجیے گا فوراً, مسئلہ نہیں ہے. مقصد ہے کہ سب کو سمجھ جائے کچھ نہ کچھ. اوکے چلیں گڈ ہے. تیسری جو لوپ ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈو وائل لوپ. تو ڈو وائل لوپ کا تھوڑا سا سنٹیکس ڈفرنٹ ہے. وہ اس لحاظ سے کہ اس میں ڈو پہلے آتا ہے, اس طرح کی ورڈ آتا ہے, آپ بریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں ڈو کی, اور یہاں جا کے بریکٹ کلوز کرتے ہیں, اور ڈو کے بعد آپ لکھتے ہیں وائل, اور وائل کے اندر اپنی کنڈیشن لکھتے ہیں. یہاں پہ یہ فرق ہے. تو باقی تو دونوں لوپس کے اندر جو ہی آپ نے لوپ کے اندر آنا ہے, کنڈیشن ویریفائی ہوگی تو لوپ کے اندر آئیں گے پہلی دفعہ بھی. اگر ابھی کنڈیشن ویریفائی نہیں ہو رہی, آپ پہلی دفعہ بھی لوپ کے اندر نہیں آ سکتے. وائل میں آپ نے کوئی ایسی ویلیو سائن کر دی جس نے کنڈیشن فالس کر دی, آپ وائل کے اندر نہیں آ سکتے. لیکن ڈو میں کیا ہے کہ ڈو کے اندر آپ آئیں گے, آپ اپنا سارا کچھ چلائیں گے, ایک دفعہ چل جائے گا, چاہے کنڈیشن فالس تھی, ٹرو تھی, نو میٹر. تو ڈو کے اندر آ کے سارا کوڈ چلے گا آپ کا. کوڈ چلنے کے بعد آپ وائل کی کنڈیشن سیٹسفائیڈ ہوگی, اگر کنڈیشن سیٹسفائیڈ ہوگی دوبارہ آپ ادھر آ جائیں گے ٹو میں, اگر کنڈیشن سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی آپ باہر نکل جائیں گے. سو یہاں پہ ہم نے ویریبل لیا ہے باہر, اس کو انیشلائز کیا ہے, اندر اپنا کچھ کام کیا ہے کہ اس چیز کو پرنٹ کیا اسکرین کے اوپر ویلیو کو, پھر بی میں ایک ویلیو انکریمنٹ کی ہے, صرف اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ بھائی اگر بی کی ویلیو 3 ہو چکی ہے تو اس لوپ کو بریک کر دو. تو بریک کی اسٹیٹمنٹ بھی ساتھ ایکسپلین کر دیتا ہوں. بریک کی اسٹیٹمنٹ یہ ڈو وائل لوپ, اور تو اگر آپ کے پاس آپ چاہتے ہیں کہ لوپ, یہ جو لاسٹ دو لوپس ہیں ان میں کیا ڈفرنس ہے ڈو وائل میں اور وائل میں؟ بس مجھے آواز آپ کی تھوڑی شور ہو رہا تو دوبارہ کر دیجیے گا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لاسٹ جو 2 لوپس ہم نے دیکھے ہیں, وائل لوپ اور یہ ڈو وائل لوپس, ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ ہاں جی, ان دونوں میں بیسک ڈفرنس یہ ہے کہ وائل لوپ میں کنڈیشن پہلے ویریفائی ہوتی ہے, جس طرح یہاں پہ کنڈیشن چیک ہوگی آپ کی. تو اگر آپ کی کنڈیشن ویریفائڈ ہوگی اور کنڈیشن ٹرو ہوگی تو آپ لوپ کے اندر آئیں گے, باڈی کے اندر آئیں گے. اچھا, دس از وائل لوپ. ڈو وائل میں یہ ہے کہ کنڈیشن آپ کی اینڈ پہ چیک ہو رہی ہے, یعنی آپ ایک دفعہ باڈی میں آ جائیں گے فوراً, یعنی لائن بائی لائن چلتا جائے گا کوڈ, اور یہاں پر آپ آئیں گے وائل میں, اور پھر کنڈیشن چیک ہوگی تو اگلی راؤنڈ چلے گا. تو فار لوپ میں, وائل لوپ میں کنڈیشن پہلے چیک ہوتی ہے, اگر کنڈیشن فالس ہوگی تو وہ دونوں لوپس ایک دفعہ بھی نہیں چلیں گی. جبکہ ڈو وائل لوپ میں کنڈیشن بعد میں چیک ہوتی ہے تو ایک دفعہ یہ مسٹ چلے گی, ایک دفعہ اس کا چلنا لازمی ہے, یعنی یہ چلتا رہے گا, کوڈ چلتا رہے گا. اگر یہاں پہ کنڈیشن ٹرو ہوئی تو اگلی بار یہ آئے گی, ورنہ یہ باہر نکل جائیں گے. تو ڈو وائل میں ایک دفعہ ضرور چلتا ہے, ہماری جو ہے چیز ہے فارم ہوتی ہے. ویسے یہاں پہ میں بریک اسٹیٹمنٹ بتانے لگا تھا. بریک اسٹیٹمنٹ کیا مطلب کوئی اگر سمپل سی ایگزامپل دے سکیں یہ لوپ ہم کس طرح سے کہاں پہ یوز کرتے ہیں؟ اس کی فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنی لوپ کا ڈیسیژن یوزر کی ان پٹ پہ کرنا ہے, اچھا پہلی تو یہ تینوں لوپس, یہ چاروں لوپس جو ہے نا, یہ الٹرنیٹ یوز ہوتی ہیں. ان میں کیسز نہیں ہے کہ وائل لوپ وہاں پہ یوز ہوگی اور ڈو وائل وہاں پہ ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہے. تو ایک لوپ سے سارے کام ہو سکتے ہیں. اگر آپ وائل یوز کریں گے تو وہ ڈو وائل والے کام بھی کرتی ہے, ڈو وائل کے بھی کام کر سکتی ہے, اس میں کوئی وہ والا نہیں پارٹ نہیں ہے. اچھا لیکن نارملی ڈو وائل وہاں پہ استعمال ہوتی ہے جب آپ نے ایک کام کرنا ہو اور وہ ایک دفعہ لازمی کرنا ہو. آپ نے لیٹس پر آپ نے 2 نمبروں کو جمع کرنا ہے, وہ آپ نے 2 نمبر جمع کر کے رزلٹ دے دیا ہے. اب آپ یوزر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو, تو پریس وائی کرو, اور اگر آپ نے کنٹینیو نہیں کرنا تو پریس نو کرو.
تو یوزر اگر آپ وائی پریس کرے گا تو دوبارہ وہی چل جائے گا کہ انٹر 2 نمبرز، اگر وہ نو کرے گا تو وہ چیز بریک ہو جائے گی. تو یہ بات کو دیکھتے ہیں ہم گیمز میں دیکھتے ہیں، ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو، پریس انٹر کرو تو وہ گیم دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اگر آپ نو کرتے ہیں تو وہ لوپ بریک ہو جاتی ہے، یعنی وہ باہر نکل جاتا ہے یوزر. تو ایسی سچویشن جس میں اپنے کام ایک دفعہ مسٹ کرنا ہو تو آپ ڈو وائل استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر آخر میں جو ہے وہ یوزر سے ان پٹ لے لیں، یہ ادھر آ کے ادھر اس جگہ پہ، اور اگر یوزر آپ کو کوئی ایسی ان پٹ دے جس پہ لوپ چلنی ہو تو آپ ڈیسیژن یہاں پہ ایسا کر رہے ہوں گے کہ یوزر نے لیٹس سپوز آپ کو وائی انٹر کیا ہے، تو آپ کہہ دیں گے اوکے اگر میرے پاس جو ویریبل اس میں وائی آیا ہے تو پھر لوپ چلتی رہے، اگر اس نے وائی انٹر نہیں کیا تو لوپ بریک ہو جائے، تو ڈیسیژن کر سکتے ہیں. تو نارملی یہ کیس ہے جس میں ہم ڈو وائل استعمال کرتے ہیں. لیکن اگین کیا ہم یہ وائل میں نہیں کر سکتے؟ جی ہر لینگویج میں ان لوپس کا کانسیپٹ سیم ہے، مطلب تمام لینگویج کے لیے سیم ہے؟ جاوا، سی شارپ، سی پلس پلس، جاوا، سی شارپ، ان سب میں سیم ہے. صحیح ہے. اور پی ایچ پی سب میں سیم ہے، یعنی ساری لینگویجز کیونکہ موسٹلی سی پلس پلس بیسڈ ہیں اس لیے سب میں یہ سنٹیکس وائز 100% سیم ہے، کنسیپٹ بھی سیم ہے، سنٹیکس بھی سیم ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے تینوں لوپس بتائی ابھی تک آپ کو، یہ تینوں سیم ہے. ٹھیک ہے جی، سب ہم ٹھیک ہیں اس پہ، چلے گڈ ہے. اچھا ہمارے پاس ایک اور لوپ بھی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فار ان لوپ. اب یہ جو لوپ ہے نا یہ جاوا اسکرپٹ میں ہے، سی پلس پلس میں نہیں ہے، سی شارپ میں بھی نہیں ہے، تو اس لوپ میں کوئی زیادہ کمپلیکسٹی نہیں ہے، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جو فار ان کی لوپ ہے نا، یہ فار کا وہی جو اوپر پڑھا ہے ہم نے، لیکن اس میں اندر ان کا ورڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوپ کیا کرتی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ارے ہو، کوئی کلیکشن ہو جس میں بہت سارے ایلیمنٹس پڑے ہوں، جس طرح میں نے ایک ارے بنائی ہے اور اس کے اندر میں نے 3 ایلیمنٹس ڈال دیے ہیں 0 1 2 کر کے، یا میں نے پش کر کے ڈالے ہوتے ہیں ارے ڈاٹ پش 1 ارے ڈاٹ پش 2 اس طرح کر کے، تو میں نے ایک ارے کے اندر 3 ایلیمنٹس ڈال دیے ہیں. اب اگر میں نے اس ارے کو ایکسیس کرنا ہو کہ مجھے یہ ارے کے ایلیمنٹس لوپ کے تھرو ایکسیس ہو جائیں، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ والا جو ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک ویریبل لیں، اس کو فار ایگزامپل 0 سے سٹارٹ کریں اور آپ کہیں کہ جی یہ والا ویریبل اس کی ویلیو چیک کرو کہ کیا یہ ارے کی لینتھ سے چھوٹا ہے، اگر چھوٹا ہے تو اندر آئیں اور ارے سے کہیں کہ مجھے اس آئی والی جگہ پہ جو ایلیمنٹ پڑا ہے وہ دے دو. جس طرح ہم ارے کو ایکسیس کرتے ہیں، یعنی ایک ویریبل لیا انڈیکس ٹائپ کا، انڈیکس لیا ویریبل اور میں نے 0 رکھا اور کنڈیشن لگائی اور یہاں پہ میں نے کہا اس اے آر آر آئی کی ویلیو دے دو. شروع میں آئی 0 ہوگا تو آپ کو اے آر آر 0 کی ویلیو مل جائے گی، آپ اس ویلیو کو گیٹ کر کے اس کو پرنٹ کر دیں گے. پھر اوپر جائیں گے اور آئی میں 1 کر دیں گے، 1 کنڈیشن چیک کریں گے، اندر آئیں گے اے آر آر 1 لیں گے، آپ کی لوپ پوری ارے کو آئیٹریٹ کر دے گی. کسی کو اس سینٹیکس میں پرابلم ہے تو میں بتا دیں، میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کیونکہ یہ اسی کا آسان ورژن اوپر دیکھنے لگے ہم. ایک ارے کو آئیٹریٹ کرنے کا سینٹیکس لکھا ہوا ہے کہ ایک ارے کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہماری ارے کے اندر نارملی وہ انڈیکس بیس اگر پڑے ہوں تو ہم اس طرح ویریبل لے کے میتھمیٹیکلی ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں کہ 0 والا آ جائے، پھر 1 والا آ جائے، پھر 2 والا آ جائے، تو ہم اپنے ایلیمنٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس طرح کر کے ارے کے ایلیمنٹس کو. یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ارے کے اندر جو ہے، یہ ارے کے اندر ہم ویلیو پاس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پہ؟ ہم یہاں پہ جو ارے کے اندر ہم نے 3 ایلیمنٹس رکھے تھے نا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا ایلیمنٹ 0 انڈیکس پہ پڑا ہوا ہے، یہ انڈیکس ہے، اس کی پوزیشن ہے. یہ والا سیکنڈ ایلیمنٹ 1 انڈیکس پہ پڑا ہوا ہے اور 3 والا جو ایلیمنٹ ہے یہ 2 انڈیکس پہ پڑا ہوا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ارے میں سے اب میں نے ان کو ایکسیس کرنا ہو، ایک طریقہ تو یہ کہ میں ہارڈ کوڈ لکھوں کہ مجھے اے آر آر 0 کی ویلیو دو، اے آر آر 1 کی ویلیو دو، اے آر آر 2 کی ویلیو دو. تو میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ 0 1 2 ہی یوز کرنا ہے نا، تو کیوں نہ میں ایک ویریبل لے لوں، اپنا ایک ویریبل لے لیا، آئی سے 0 کہہ دیا اور یہاں پہ میں نے کہا ہے کہ اے آر آر آئی کی ویلیو دے دو مجھے. تو آئی کی ویلیو کیا ہے، 0 ہے، تو وہ بن جائے گا اے آر آر 0. تو مجھے اے آر آر 0 کی ویلیو مل جائے گی فرسٹ آئٹریشن میں جب لوپ چلے گی، تو اس کو پرنٹ کر دیا میں نے. پھر میں اوپر جاؤں گا تو آئی کی ویلیو 1 ہو جائے گی، تو چیک کروں گا کیا 1 ارے کی لینتھ سے چھوٹا ہے، ہاں جی چھوٹا ہے. تو میں اندر آؤں گا تو مجھے اے آر آر 1 کی ویلیو مل جائے گی، اب کیونکہ آئی میں 1 ہو چکا ہے تو میں اے آر 1 کی ویلیو لے لوں گا. اس طرح جتنے بھی ارے کے اندر ایلیمنٹ پڑے ہوں گے، چاہے 100 ایلیمنٹس ہوں، وہ آپ کے اتنے سے کوڈ سے سارے ایلیمنٹ اس آئی ویریبل کی وجہ سے وہ ایکسیس ہو کے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ ہمارا ارے کا آئٹریشن کا جو سنٹیکس نارملی یوز ہوتا ہے. اس میں وہ کنفیوژن تو نہیں ہمیں ٹھیک ہے، بات سمجھا گئی یہ والی کہ ہم کس طرح ارے کے کنٹینٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں فار لوپ کے ذریعے جو ہم نے پڑھی اوپر. اچھا، اگر آپ نے اسی ارے کے ایلیمنٹس کو ایکسیس کرنا ہو، ایک اور طریقہ ہمارے پاس یہ وہ ہے فار ان کا لوپ. یہ لوپ کیا کرتا ہے، یہ انٹرنلی آپ کے لیے سارا کام یہ والا کر رہا ہوتا ہے، کاؤنٹر والا. تو آپ نے یہاں پہ لکھا ہے ایک ویریبل لیا ہے ویل، اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے تھے، اور آپ نے کہا ان اے آر آر. تو اب اس لائن میں کیا ہوگا، جب یہ لوپ چلے گی
تو پہلے یہ ARR کے اندر جو یہ 3 ایلیمنٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ پہلا ایلیمنٹ پکڑے گی اور وہ ویل میں ڈال دے گی، پھر آپ اس کو جو اندر آگے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. پھر یہ لوپ اوپر جائے گی، پھر یہ ارے کے اندر دوسرا ایلیمنٹ پکڑے گی، وہ ویل میں ڈال دے گی ویریبل کے اندر اور آپ اس کو استعمال کر لیں. پھر یہ لوپ اوپر جائے گی، تھرڈ ایلیمنٹ پکڑے گی، وہ ویل میں ڈال دے گی، آپ اسے استعمال کر لیں. اندر اس نے مینٹین کیا ہوا ہے، اس لوپ نے انٹرنلی مینٹین کیا ہوا ہے کہ اس ARR کی لینتھ کتنی ہے، میں نے کس طرح اس ایلیمنٹ پہ جانا ہے، اس ایلیمنٹ پہ جانا ہے، اس ایلیمنٹ پہ جانا ہے، اور میں نے کس طرح اس لوپ کو بریک کرنا ہے، یہ انٹرنلی جانتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک طریقہ انڈیکس بیس اپروچ، ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کلیکشن پہ ڈائریکٹلی ان کا ورڈ لگائیں، آپ کو ویریبل لینے کی ضرورت نہیں ہے، لینتھ کا چیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آٹومیٹکلی اس ارے میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہوں گے، وہ 3 ہوں، 1000 ہوں، وہ آٹومیٹکلی ایک آرڈر کے اندر پہلا ایلیمنٹ پکڑ کے ڈال دے گی، اس میں اگلا ایلیمنٹ پکڑ کے ڈال دے گی، اگلا ایلیمنٹ پکڑ کے ڈال دے گی، اینڈ سو آن، یہ کام کرتی جائے گی. ٹھیک ہے جی. پوری ارے کو انٹرنلی آئٹریٹ کر کے ایلیمنٹ بائی ایلیمنٹ پکڑ کے آپ کو وہ دیتی جائے گی. آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، جس طرح آپ نے یہاں پہ بھی اس کو استعمال کیا، ڈسپلے کیا، یا میتھمیٹیکلی استعمال کرنا ہے کہیں پہ استعمال کرنا. یہ دونوں اسٹیٹمنٹ سیم ہے. سو ناؤ کوسچنز. یہ دونوں لوپس جو ہیں کہ یہ دونوں ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں کہ دونوں لوپس سیم ہے. ہاں جی، دونوں لوپ بالکل سیم کام کر رہے ہیں، بالکل سیم کام کر رہے ہیں. لیکن یہ لوپ ہے ہی اریز کے لیے، جو اپنے ارے کو آئٹریٹ کرنا ہو، کلیکشن کو آئٹریٹ کرنا ہو. لیکن یہ لوپ جرنل ہے، اس لوپ کے تھرو بھی ہم ارے کو آئٹریٹ کر سکتے ہیں. آپ کو خود اپنا انڈیکس مینٹین کرنا پڑے گا اس طرح کر کے، اور بتانا پڑے گا ارے کو کہ میں کس والی انڈیکس کی ویلو چاہتا ہوں. یہاں پہ وہ آٹومیٹکلی انٹرنلی آئٹریٹ کر رہی ہے. وہ ارے کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو انٹرنلی 1 بائی 1 آئٹریٹ کر رہی ہے. اس کا مقصد ہی اریز کو آئٹریٹ کرنا ہے. اس کا مقصد جرنل ہے، کاؤنٹر چلانا. آپ نے کوئی انڈیکس چلایا ہے، پلس پلس کر رہے ہیں، کنڈیشن لگائی، اندر جو مرضی کرتے رہیں، وہ میٹر نہیں کرتا اس کو. ٹھیک ہے جی. اچھا ویسے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ یہ جو یعنی ان دونوں کو جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے، اوپر والا ایگزیکیوٹ کریں گے، تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ 1 2 3 ویلیو ان ارے 1 ویلیو ان ارے 2. اوکے، یہ دیکھ لیں یہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے بیسیکلی. وہ چونکہ اس میں وہ آئٹریٹ والا کام نہیں کیا ہم نے، اس لیے وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اوپر والے ریزلٹ ہیں جو 3، وہ اس نے دیے ہیں ہمیں ریزلٹ، اور یہ نیچے والے کے ریزلٹ ہیں. اس نے 0 1 2 دیا. اس نے کیا کی اٹھائی ہے؟ اس نے پہلے والے نے نہیں، پہلے والے نے، ہاں سوری، اس سے پہلے والے نے کی اٹھائی ہے. مائی مسٹیک، پہلے والے نے کی اٹھائی ہے. تو پہلے والا جو ہے وہ آپ کو کی دیتا ہے، وہ ویلیو نہیں دیتا. مائی مسٹیک، گڑبڑ ہوگی. ہاں گڑبڑ ہوگی اس میں نا. وہ آپ کو کی دیتا ہے، آپ کو پھر اگر ڈیٹا اس کی بیس پہ گیٹ کرنا ہو تو کرتے ہیں آپ. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو جو آپ کو پہلے والا ہے، وہ جو لوپ ہے وہ کیز ریٹرن کرتا ہے، یعنی اس طرح کی جتنی کیز ہوں گی نا 0 1 2 نیم، وہ ریٹرن کرتا ہے. دوسرے والا آپ نے خود اس سے ایکسیس کیا تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے. گڈ ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، اس میں ایک بلال بھائی، یہ جو پہلے والا تھا جس میں، ہاں جی بولیں، یہ ذرا جو فار ان والا ہم نے لوپ لگایا ہے، فار ان والا، اس کے اندر کیا کر رہا ہے وہ جی؟ اس کی کیز ریٹرن کر رہا ہے. میں اس کی کیز ریٹرن کر رہا ہے. میں غلط بول گیا تھا. تو اس میں اس کی غلط بول گیا تھا پہلے. ہاں جی، ویلیو کا وہی سینٹیکس ہے. اب آپ کو پتا چل گیا کہ مجھے کی مل گئی ہے. تو دیکھیں اس میں آپ کی تک پہنچ ہی نہیں سکتے نا. اس والے میں آپ کی تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ آپ انڈیکس بیسڈ اپروچ یوز کر رہے ہیں نا. تو اگر آپ کے پاس وہ ایلیمنٹ کسی اسٹرنگ کے اگینسٹ پڑا ہو تو کیسے گیٹ کریں گے؟ تو اس میں وہ کی جب مل رہی ہے تو پھر آپ کو آگے ڈیٹا اس طرح ملے گا کہ آپ کہیں گے جو میرے پاس ارے ہے اور جو میں نے کی گیٹ کی ہے اس کو پاس کریں ارے کے اندر اور ڈیٹا گیٹ کر لیں اس طرح کر کے. اچھا، میں سمجھ رہا تھا شاید کہ یہ جو ویل لکھا ہوا بیسیکلی یہ اس کے اندر اس کی کی بھی ہونی چاہیے اور اس کی ویلیو بھی ہونی چاہیے. میں یہ فیل کر رہا تھا کہ شاید اسی کے اندر دونوں چیزیں اویلیبل ہوں گی، لیکن اس کے اندر صرف کی آ رہی ہے. نہیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہ میری مسٹیک ہے، میں اس کو کنفیوز کر گیا اور خود کہہ رہا تھا ڈیٹا آئے گا لیکن اس میں کی آتی ہے. اور یہ بیسیکلی وہ کیز دینے کا ہی مقصد ہے تاکہ آپ اس میں وہ کی نہیں مل سکتی کسی طریقے سے بھی. ٹھیک ہے، وہ کیز نہیں مل سکتی. یہاں تو ہم نے کل ایک طریقہ دیکھا تھا کہ آپ آبجیکٹ ڈاٹ کیز استعمال کریں
ارے کی کیز گیٹ کریں, پھر اس کو 1 by 1 پکڑ کے کریں. تو یہاں سے آپ کو کی ملیں گی, آپ کو ڈاٹا خود لینا پڑے گا ارے کو بول کے کہ اس کی کے اگینسٹ مجھے ڈاٹا دے دو. ٹھیک ہے, تو یہ نام بھی غلط ہے اس کا نام کی ہونا چاہیے یہاں پہ. اچھا ویسے پروگرامنگ کے وقت مطلب اس کانسیپٹ کو ہم کہاں یوز کرتے ہیں کہ ہمیں ایرے کی ویلیو نہ چاہیے ہو بلکہ ہمیں اس کی کیز چاہیے ہوں؟ اسی ایگزامپل میں دیکھ لیں, اگر آپ کو یہ ارے کے اندر جتنے ایلیمنٹس پڑے ہوں, آپ کو وہ ایلیمنٹس چاہیے ہوں تو آپ کیسے گیٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ کو یہ ایلیمنٹس یہ انڈیکس بیس تو ٹھیک ہیں, لیکن یہ والا ایلیمنٹ نہیں ملے گا آپ کو نا. تو اس میں تو آپ کو صرف انڈیکس والے ملیں گے, کیونکہ آپ 0 دے رہے ہیں, 1 دے رہے ہیں, 2 دے رہے ہیں. تو اس میں دیکھیں ڈاٹا آیا بھی نہیں وہ والا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی کنٹینٹ پڑا ہے اس طرح کے اندر, اس طرح میں جتنے بھی ایلیمنٹس پڑے ہیں وہ انڈیکس بیسڈ ہوں, چاہے وہ اس طرح کے ہوں, وہ مجھے مل جائیں, تو پھر آپ اس اپروچ کو یوز کر لیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس سے پوری رے آئٹریٹ ہو جائے گی. اس میں چاہے وہ جو چیز پڑی ہوگی وہ جس طرح کی پڑی ہوگی, نمبر بیسڈ ہے, کی بیسڈ ہے, اس طرح اسٹرنگ بیسڈ ہے, وہ آپ کو کی دے گا, آپ کی سے ڈاٹا خود لے لیں گے. یا آپ کو بعض اوقات اس کی خالی کیز ہی چاہیے ہوتی ہیں, کہیں اسٹور کرنی ہوتی ہیں, اپنے پرپز کے ڈیٹا بیس میں اسٹور کر سکتے ہیں. تو وہ خیر, تو اس لیے ہم گیٹ کر سکتے ہیں. تو جب بھی اریز کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے تو موسٹلی ہم یہ فار ان کا لوپ یوز کرتے ہیں. اور اگر آپ کو شیور ہے کہ آپ کی اریز انڈیکس بیس ہیں تو آپ پھر یہ والا سنٹیکس یوز کر سکتے ہیں. بلال بھائی سم ٹائم یہ جو جس طرح ایرے کی صرف کیز اٹھا رہا ہے, مطلب فار ان کا, یا میں نے وہ نارملی استعمال کیا فار ایچ کا لوپ نا, وی بی سیکورٹ کے اندر یوز کرتے ہیں. اس میں اس کا کانسیپٹ میرا خیال سے ڈفرنٹ بن رہا ہے. وہ تو مثال کے طور پہ اگر آپ وہ کو ڈیٹا دیتا ہے, وہ کیا کرتا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلے تو یہ چیز ہے کہ اس میں وی بی اسکرپٹ میں یا وی بی کے اندر آپ کی کلیکشن جو ہوتی ہیں وہ کمپلیکس کلیکشن بھی ہو سکتی ہیں, کی اور ساتھ ملا کے بھی دے دیتا ہے. تو فار ایچ کا کیا کرتا ہے, فار ایچ کا آپ کے پاس اگر میں نے یہاں پہ لکھوں گا نا ویر آئی یا ویر ڈی ان رے لکھتا, تو جو بیسیکلی ڈی ہوتا ہے نا, یہ پورے کا پورے اس کو اس پورے کو ریفر کر رہا ہوتا ڈی جو ہوتا. تو اگر اس اے آر کے اندر آبجیکٹس ہوتے تو ڈی اس کو ریفر کر رہا ہوتا. تو یعنی آسان لفظوں میں کہوں تو جو اس میں یہ ویلیو کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, کی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ اس میں کی والا کنسیپٹ ہی نہیں ہوگا نا. اس میں ویلیو کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ جتنی ویلیوز ملتی ہیں وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ سی شارپ میں بھی سیم ہے, اگر آپ سی شارپ میں کبھی پروگرامنگ کریں تو اس میں بھی سیم ہے یہ والا فار ایچ کا. لیکن یہاں پہ یہ کی ریٹرن کر رہا, آپ کو ویلیو ریٹرن نہیں کر رہا. یہ اب ہم 100% اس کو کر لیں, کریکٹ کر لیں. صحیح ٹھیک ہے جی. تو میں اس کی نا یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو انشاءاللہ جو آج ہے نا کافی ساری, شاید آج شام تک کر دوں گا, میں ٹائم مجھے ملتا ہے تو میں آج نہیں کر سکا ابھی تک, ایکسرسائز بنا کے چھوٹے ایکسرسائز بنا کے, جس سے آپ کے کوشچن آ رہے ہیں کہ کہاں استعمال کرتے ہیں پروگرامنگ میں. تو میں کوشش کروں گا کہ ایسی ایکسرسائز بناؤں جہاں پہ ان کا استعمال ہو, اور وہ آپ کو سالو کرنے کا بھی کہا گیا اور پھر اس کا سولوشن بھی ساتھ دے دوں. تو انشاءاللہ میں آج یہ کوشش کروں آپ کو سینڈ کر دوں, تو آپ لوگ نا ویکینڈ پہ ان کو ٹرائی کریں, دیکھیں, تاکہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں, کیونکہ یہ کور ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے 3 دنوں میں کی, یہ ساری کور ہے. اگر آپ کو اتنی آگی تو آپ کو جاوا اسکرپٹ آ چکی ہے آلموسٹ, یہ کور چیزیں ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اوپر کی ورڈ رہ گیا, وہ میں بتانے لگا تھا پھر بھول گئے ہم, بریکر کی ورڈ ہے. تو ایک ہے کہ آپ کی لوپ نے کنڈیشن کی بیس پہ ختم ہونا ہے, جب کنڈیشن فالس ہوگی تو لوپ ختم ہوگی. لیکن اگر آپ اپنی اس لوپ کے اندر کسی اپنی ریکویسٹ, اپنی نیڈ کی بیس پہ اس لوپ کو بریک کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس لوپ سے باہر نکل جاؤں, تو آپ کسی بھی جگہ پہ یہ بریک کا اسٹیٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں اس لوپ کے اندر. جہاں پر بھی اس کو بریک کا اسٹیٹمنٹ ملے گا وہ اس لوپ سے فوراً جمپ کر کے باہر نکل جائے گا. یہ تینوں کے اندر بتا رہا ہوں, چاروں کے اندر جتنے بھی لوپس ہیں, یہ سب کے اندر اگر آپ نے کہیں بھی بریک کا اسٹیٹمنٹ یوز کر لیا, وہ کنڈیشن کو بھول جائے گا, وہ جسٹ لوپ سے باہر نکل جائے گا. ٹھیک ہے, تو بریک کا اسٹیٹمنٹ ہے. ایک اور اسٹیٹمنٹ کنٹینیو کا بھی ہوتا ہے, اس کو میں بھی اسکپ کر رہا ہوں تاکہ چیزیں زیادہ مکس نہ ہو جائیں آپ کے ساتھ. سو ان شارٹ آج ہم نے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ دیکھی ہیں, ایف ایلس کیسے کرتے ہیں, سنٹیکس وائز بالکل سیم چیزیں ہیں, کنسیپچولی وائز بھی بالکل سیم چیزیں ہیں. ایک نئی چیز آئی تھی ہمارے پاس ڈبل ایکول اور ٹرپل ایکول والی, وہ میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. پھر ایک چیز آئی تھی یہ والی آبجیکٹ کے اندر اگر آپ کو یوز کرتے ہیں ڈائریکٹ اس طرح کی چیز, اس میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, کل دوبارہ کر دوں گا اگر آپ اس کو ریوائز کر لیں گے تو تاکہ یہ چیز پکی ہو جائے. اور پھر ہم نے لوپس دیکھے ہیں, سارے لوپس پرانے سیم ٹو سیم ہیں. ایک لوپ نیا ہے فارین کا, جو آپ کو نارملی ارے پہ یوز کریں گے, آپ اپنے کلیکشن ٹائپ آبجیکٹس پہ یوز کریں گے, اور آپ کو یہ کی ریٹرن کرے گا ان کی. تو پھر آپ پہلی کی پکڑے گا, آپ کو خود ڈاٹا لینا پڑے گا, ارے کو بولیں گے مجھے اس کی کا ڈاٹا دے دو, وہ ڈاٹا دے دے گا آپ کو, اور آپ اس کو استعمال کر لیں گے. اب آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو پلیز بتائیں.
इनमें से 3 लूप्स ऐसे हैं जो हम एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं, और एक जो है वो अरेज के लिए हम यूज करते हैं, ऐसे ही है? 100% ऐसे ही है। और फार का जो ये वाला इनका लूप है ये C++ वगैरह में नहीं है, ठीक है, जावा में है लेकिन C++ में नहीं है, C# में भी नहीं है ये लूप, तो इसको आप जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ इसी में ही है। ठीक है, ठीक है जी, चलें ठीक है फिर, टाइम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसे खत्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ये 4 जो हमारे लेक्चर्स हैं, आप लोगों को कोर्स ऑफ कंटेंट का आइडिया हो गया होगा, राइट? सो ये हमारे 4 लेक्चर्स होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा फंक्शंस के ऊपर होगा। हम फंक्शंस को डिटेल से देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या चीज होती है और फंक्शन कैसे बनते हैं, और फिर हमें ये ऑब्जेक्ट्स की कुछ डिटेल है जिसमें से बहुत सारा पोर्शन मैं स्किप कर जाऊंगा जो कि प्योर डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, ज्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड है कि अगर आप बहुत ज्यादा डेवलपमेंट बना रहे हो, फ्रेमवर्क डेवलप करना हो जावास्क्रिप्ट में, तब इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे मैं कंटिन्यू कर दूंगा, कहेंगे मैं स्किप कर दूंगा, उसकी जरूरत बेसिक आम डेवलपमेंट में नहीं होती है उन चीजों की। सही है। सो ये 2 चीजें हमारी हैं, तो होपफुली 2 डेज लगेंगे, इनके ऊपर हम खत्म कर लेंगे, और 1 या 2 दिन के अंदर फिर हम ये मिसक्लीनियस और कुछ डॉम की चीजें हैं ये डिस्कस कर लेंगे। सो मैक्सिमम 3 से 4 दिन हमें लगेंगे। तो अगेन आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करें, इसमें बोर ना हो, और इसको समझ करें, कोशिश करें जरा एफर्ट करने की। वैसे मेरी तो ये मतलब रिक्वेस्ट है कि बिलाल भाई, वैसे मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि मतलब जी, मतलब हम बड़ी अच्छी मतलब एक आप कह लेंगे ट्रेनिंग अरेंज हो गई है और अपॉर्चुनिटी भी हमें मिल गई है। तो वो जो डॉम है या ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो आप अपनी मतलब अपने पेज से डिटेल से उसको लेके चलें, ठीक है? हम लोग बाद में आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे, अगर किसी को मतलब किसी को समझ नहीं आ रही होगी हम उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। मतलब ये है कि आप कह लें कि बिगनर लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेवल में ना आप अपनी डिटेल के साथ पेज के साथ उसको लेके चलें, फिर हम उसको बाद में मैनेज कर लेंगे। ठीक है, मैं मतलब कह रहा हूँ ये चारों स्किप नहीं करें। सही है, नहीं मैं स्किप हाँ ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है, कुछ स्किप नहीं करेंगे, ठीक है, हम चलने, सही है, गुड है। लाइक एक दफा गो थ्रू हो जाए ना सारी चीजें, फिर देखेंगे जो इनफैक्ट हमें आइडिया होगा कि बेसिक है तो मोस्टली उस पर फोकस कर लेंगे फिर उसके बाद, लेकिन उससे हाव ना होनी चाहिए सारे और वर्ल के। नहीं बिल्कुल, मैं जो चीज स्किप करनी थी मैं थोड़ा बता भी देता हूँ। वो स्किप ये करना था कि जावास्क्रिप्ट में ना एडवांस प्रोग्रामिंग जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, राइट? जो आप पढ़ते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे होती है, वो एक पार्ट टॉपिक है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, राइट? तो वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को, मुझे मसला नहीं, इंशाल्लाह वो मैं करवा दूंगा। आपको कंटेंट पड़ा भी हुआ है, वो कर लेंगे, उसमें मैक्सिमम हमारा 15 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा। लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट ये कि वो कहीं उस एक कॉन्सेप्ट की वजह से जावास्क्रिप्ट से आपकी जान वो नफरत ना हो जाए आप लोगों को। तो ये संगति होती है वो जावा में जैसे सी में हम लोग पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप, वो आई गेस इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करें तो मे बी उस टाइम पे वो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लमेटिक। असल में वो असल में वो वाला है नहीं, इसलिए मसला है उसका, वो बिल्कुल उससे उल्टा है। लेकिन खैर इंशाल्लाह हम जब पहुंचेंगे, अगर आप साथ साथ करते रहे तो फिर वो चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे, कोई मसला नहीं। चलें ठीक है, अच्छा कि आप लोगों ने बता दिया है, मैं फिर अब उसको अपने वे में चलूंगा लेके, ठीक है? तो कोई हुआ तो फिर हम दोबारा कर लेंगे, या फिर आप लोग जिस तरह कहेंगे कर लेंगे सेशन, ठीक है? चलिए, श्योर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जबरदस्त, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।